बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको सुनाने वाले हैं शाहीन गुलफ़ाम का बक़िया दूसरा हिस्सा। अपने पहले रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बारे में शाहीन की रवादात भी दिलचस्प है। इन्होंने कहा, रमज़ान शरीफ आया तो मेरे शौहर ने मुझे रोज़े रखने को कहा। मैं इससे क़ब्ल 2 साल तक अपने शौहर को रोज़े रखते देखती आ रही थी। इस मरतबा ख़ुद भी रोज़े रखने का वक्त आया तो पहले तो मैं सच्ची बात है बड़ी घबराई, मगर इस दौरान मुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा के इन रोज़ों की तारीख़ याद आ गई, जब इन्होंने तपते हुए दिनों में रोज़ों के साथ कुफ़ार अरब से जिहाद किया था। इस चीज़ ने मेरी हिम्मत बंधाई और अल्लाह के फ़ज़ल से रमज़ान में पूरे इस्तिक़लाल से रोज़े रखती रही। ईद के रोज़ मेरे शौहर के चेहरे पर जो खुशी थी इसे मैं कभी फरामोश नहीं कर सकती थी। एक मगरिबी और ईसाइयत पर अमल पैरा लड़की का मगरिब ज़दा शौहर उसे ऐसी खुशी से कभी हमकना नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है। नौ मुस्लिमों के लिए बिलखुसूस नीदरलैंड में शाहीन गुलफ़ाम ने 7 किताबें तसनीफ़ की हैं। इन्होंने इसी हवाले से एक दिलचस्प वाक़या सुनाया है। मैं इस्लाम में औरतों के मुकाम पर एक किताब लिखना चाहती थी। मेरी एक हमनवा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने मुझे बताया कि मुझे इस हवाले से लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी ज़रूर जाना चाहिए। मैं लंदन गई, किताब के लिए सारा मवाद तैयार कर लिया। जिस रोज़ मुझे वापस आना था मुझे लाइब्रेरी में पाकिस्तान के एक स्कॉलर शाह अब्दुल अलीम सिद्दीक़ी का लिखा हुआ किताबचा मिल गया, जो इन्होंने कभी गालिबन बर्नार्ड शाह को लिखा था। इनके अंदर तहरीर और अपने दीन पर मजबूत यकीन ने मुझे बड़ा सहारा दिया। मैंने इसकी एक फ़ोटो स्टेट बनाई और वापस आकर इसे डिच ज़बान में तर्जुमा करके लोगों में तकसीम किया। मोहतरमा शाहीन गुलफ़ाम के 3 बच्चे हैं और तीनों बेटियां हैं, जिनकी उम्रें 15 और 3 साल के दरमियान है। शाहीन गुलफ़ाम का ख़्याल है कि मगरिब में रहकर इस्लाम पर अमल पैरा होना यकीनन एक कार्य दुश्वार है, क्योंकि समाज की आलूदगी कदम पर इंसान की राह रोकती है। इस हवाले से वो अपनी बेटियों के बारे में यकीनन फ़िक्रमंद है। शाहीन का कहना है, मगरिब की मादर पदर आज़ादी ने इंसान के अखलाक पर बड़े मनफी असरात मुरतब किए हैं। अखलाक़ी रसदेला की बदौलत बच्चों की तरबियत एक बड़ा मसला है। मेरी बड़ी बेटी क्लास रूम में सर ढाँप कर नहीं जा सकती, हालांकि वह ऐसा करना चाहती है। मैं अपनी बेटियों को रोज़ाना ये दर्स देती हूँ, देखो मैं हर जगह तुम्हारी निगरानी नहीं कर सकती, मगर एक ज़ात है जो हर वक्त तुम पर तुम्हारे आमाल पर नज़र रखे हुए हैं, और वो ज़ात खुदा की है। तुम लोग मुसलमान हो और मुसलमान वालिदैन की औलाद हो। तुम्हें खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अपने फ़राइज़ और दीनी और दुनियावी अदा करना होंगे। खुदा का खौफ ही तुम्हें सिरात मुस्तकीम पर रखने का सबब होगा। इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत तुम लोगों को इस रास्ते पर चलने पर मजबूर नहीं कर सकती। बेटियों के हवाले से शाहीन ने मशरक़ी ममालिक में एक घिनौने मसले की तरफ इशारा करते हुए कहा, 1988 में मैं अपने शौहर के साथ पाकिस्तान आई तो मेरे ससुराल बिलखुसूस मेरी ननंदों का इसरार था कि मैंने अभी तक किसी बेटे को जन्म क्यों नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम था कि पाकिस्तान में इस तरह के दखियानूसी ख़यालात भी लोग पाए जाते हैं। जबकि हैरत अंगेज़ ये थी कि मेरी जिन ननंदों ने यह सवाल किया था पेशे के एतबार से दोनों डॉक्टर थी, मगर इस्लाम की हकीकी रोशनी इन तक नहीं पहुंच सकी और ना खुदा ने इनको वसी नज़री की नेमत से सरफराज फरमाया। इस कफ के साथ मुलाजिमत करते हुए जब मसाइल में इजाफ़ा हुआ तो शाहीन गुलफ़ाम ने पहली मुलाजिमत से इस्तीफ़ा देकर डिच यूनिवर्सिटी में मुलाजिमत इख्तियार कर ली, जहाँ इन्हें शोबतुल शर्क़िया का सिर्फ 3 साल की क़लील अरसे में सरबराह तैनात कर दिया गया। हालिया सरकारी विलिंदीज़ी इदाद व शुमार के मुताबिक हॉलैंड में तकरीबन 4000 मुसलमान ख़वातीन हैं, मगर जब शाहीन गुलफ़ाम ने 13 बरस कबल इस्लाम कबूल किया तो शाहीन के बयान के मुताबिक वहाँ मुसलमान ख़वातीन की तादाद बहुत कम थी। हम बाकायदगी से हर जुमे को किसी एक घर का इंतखाब कर लेती और वहाँ बैठकर अपने मसाइल और तजुर्बात पर तफसीली बातचीत होती। हमारी कोशिशों से और भी ख़वातीन हमारे मरकज़ में जमा होने लगी, क्योंकि इस मुल्क में डिच ज़बान में इस्लाम के बारे में बहुत कम किताबें मैसर हैं।
مساجد کی تعداد اول تو نہ ہونے کے برابر تھی، اور جو تھی بھی ان میں مسلمان اماموں اور خطیبوں کی اکثریت وہ تھی جو عربی، ترکی اور مراکشی زبان تو بول لیتے تھے، مگر ولندیزی زبان پر انہیں عبور حاصل نہیں تھا کہ اپنے مخاطب کے سوال کا مافل ضمیر سمجھ کر اس کی استطاعت اور اہلیت کے مطابق جواب دے سکتے۔ اور ہمارے پاس ایسی خواتین بھی آتی تھی جو مرد اماموں کے پاس اپنے مختلف مسائل اور سوالات کے جوابات حاصل کرنا مناسب خیال نہیں کرتی تھی۔ خواتین کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تو ہمیں روحانی مسرت کا احساس ہونے لگا کہ ہماری کوششوں سے خدا کا پیغام اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مقدسہ کا نور اس کفرستان کی اندھیری نگری میں پھیلنے لگا، اگرچہ اس کی رفتار کتنی ہی مدھم کیوں نہ تھی۔ ایک روز خواتین نے میرے نام خورا فال نکال دیا کہ میں ہر جمعہ بعد نماز عصر ان کے مختلف سوالات کے جوابات دیا کروں، اور یہ کہ پہلے سے اعلان شدہ ایک موضوع پر خطاب بھی کیا کروں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ میں نے اسے اپنے لیے ایک سعادت سمجھا کہ اس طرح مجھے تبلیغ کا موقع مل رہا ہے، اگرچہ اس میں بہت سی دشواریاں بھی تھیں۔ مجھے اس مہم کو سر کرنے کے لیے بہت زیادہ مطالعہ کرنا پڑتا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے قدم قدم پر اپنی تائید اور نصرت سے نوازا۔ اس مقصد کے لیے میں نے ایک ادارہ النسائی کے نام سے بھی قائم کیا۔ پہلے تو ہمیں امید تھی کہ حکومت اس کے لیے کچھ امداد فراہم کرے گی، مگر مسلمانوں کا ادارہ سمجھ کر اسے قطعی نظر انداز کر دیا گیا۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور اپنی مدد آپ کے تحت اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کر ہی لیا۔ ہماری تمام مسلمان خواتین اس ادارے کی رکن ہیں اور اس پر فخر کر سکتی ہیں۔ شاہین گلفام کو اس ادارے کا صدر بنایا گیا۔ ان کی مساعی جمیلیہ کی بدولت اس تنظیم النساء کے ہالینڈ میں 8 شاخیں کھل چکی ہیں اور اسلام کے لیے بھرپور خدمت انجام دے رہی ہیں۔ النساء کا مرکز کام بقول شاہین گلفام یہ ہے کہ وہ مسلم خواتین کے علاوہ غیر مسلم خواتین کو بھی اسلام اور اسلامی زندگی کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کرے۔ اس کے علاوہ اسلام کے بڑے فرائض یعنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کرے۔ اس تنظیم کے تحت اسلام کے فلسفیانہ مقاصد کے بارے میں ماہانہ لیکچروں کا اہتمام بھی کیا جاتا، جن میں خواتین بڑے ذوق اور ایمانی جذبے سے سرشار ہو کر شریک ہوتی ہیں۔ شاہین کہتی ہیں کہ اجتماع ہمیں اللہ کی بندگی پر مجبور کر دیتے ہیں۔ خواتین جن میں غیر مسلم بھی ہوتی ہیں، ان کی کثیر تعداد اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں اسلام کے بارے میں جاننے کی لوگوں میں کس قدر تڑپ موجود ہے، مگر اس کے لیے باعمل مسلمانوں کو سامنے لانے کی اشد ضرورت ہے۔ لیکچروں کا اہتمام یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں میں بھی ان کی خواہش کے مطابق کیا جاتا ہے۔ نو مسلموں کو نماز پڑھانا سکھایا جاتا ہے اور خواتین کو اس بات کی بھی تربیت دی جاتی ہے کہ مسلمان خواتین کے وفات پر غسل اور تجہیز و تکفین کا طریقہ کیا ہے۔ بچوں اور بچیوں کو قرآن ماں ترجمہ پڑھانے کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ اللہ کے آخری پیام کو دور دور تک پھیلانے کے لیے شاہین گلفام نے ایک ماہانہ جریدے کے اشاعت کا بھی اہتمام کیا۔ وہ کہتی ہیں اس رسالے کے اجراء کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ خواتین اور بچیاں جنہوں نے تازہ اسلام قبول کیا اور ہمارے مرکز میں آنے سے کسی وجہ سے قاصر ہیں، ان کی اسلامی تربیت کا اہتمام ان کے گھروں میں ہی کر دیا جائے۔ شروع میں یہ سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا تھا۔ میں اس رسالے میں اسلامی لیکچروں اور قرآن کی کسی صورت کا ڈچ زبان میں ترجمہ کرتی تھی۔ خواتین کی طرف سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات بھی لکھتی تھی۔ عربی زبان سے زیادہ رغبت پیدا کرنے کی غرض سے اسلامی کہانیوں کو عربی اور ڈچ زبان میں دونوں میں ترجمہ کر کے شائع کرتی تھی۔ الحمدللہ اس رسالے کو خدا نے بڑی مقبولیت بخشی اور یہ منافع میں جانے لگا، جسے ہم نے اپنے مرکز کے اخراجات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ شاہین گلفام کے اس جریدے کا نام وائس آف اسلام ہے۔ ان کے اس رسالے کی گونج ولندیزی دانشوروں کے حلقوں میں گونجنے لگی تو شاہین کو ڈچ ریڈیو پر اسلامی نظام زندگی کے مختلف موضوعات پر تقریروں کے لیے بلایا جانے لگا۔ شاہین نے بتایا ہے ریڈیو پر خواتین کے ایک چھوٹے سے اجتماع سے خطاب کرنا پڑتا اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دینے پڑتے اور بعد ازاں اس گفتگو کو ریڈیو پر نشر کر دیا جاتا۔ مجھ سے اکثر ایک سوال پوچھا جاتا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد خواتین کو ان کے شوہر پردے کی چادروں میں کیوں لپیٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور
ان کے اس مشترکہ سوال کے جواب میں اکثر یہی کہتی تھی کہ پردے کے لیے ہمیں ہمارے شوہر مجبور نہیں کرتے، بلکہ یہ سب کچھ ہم اپنی خواہش کے مطابق کرتی ہیں، کیونکہ ایسا کرنا مسلمان خواتین کے لیے خدا اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اسلام قبول کرنے کا مقصد یہی ہے کہ خدا کی رضا کے سامنے اپنا سر جھکا دینا، اور جب اسلام کی قبولیت کے بعد بھی ہمیں ہر کام میں اپنی مرضی کرنی ہے اور سرکشی کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، تو پھر اسلام قبول کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس جواب پر لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ شاہین نے کہا، بعض اوقات تو لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا تھا اور بعض اوقات وہ ان باتوں کو احمقانہ خیالات پر محمول کرتے ہیں۔ باہمت، پرعزم اور پروقار شاہین گلفام سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے بلوغت کی عمر میں اسلام قبول کیا اور اس کے لیے عیسائیت کے علاوہ دنیا کے دوسرے مذاہب کا بھی تقابلی جائزہ لیا، آپ کے خیال میں عورت کو دنیا کے کس مذہب میں زیادہ آزادی اور عزت حاصل ہے؟ شاہین گلفام نے کہا جاتا ہے کہ مغرب میں عورت کو بڑی آزادی ہے، اسے معاشرے کے ہر شعبے میں برابری کے حقوق حاصل ہیں، وہ مردوں کے شانہ بچانہ کام کرتی ہیں اور ان کے برابر معاوضہ پاتی ہیں، مگر میں کہتی ہوں کہ مغرب نے اس آزادی کے پردے میں عورت کے اصل حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ مغرب میں یعنی دنیا عیسائیت میں اگر عورت گرہستن ہے، صرف گھر کے کام کاج کے لیے مختص ہے، تو اسے جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر وہ ملازمت پیشہ ہے تو اس کو عزت کے کچھ قابل خیال کیا جاتا ہے، مگر اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اس عظیم مذہب میں عورت خواہ کسی بھی روپ اور سماجی مرتبے میں ہو، اسے یکساں عزت و محبت اور توقیر سے نوازا جاتا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں ذرا ہچکچاہٹ نہیں کہ عالم اسلام کی خواتین پر اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی احسان کیا کم ہے کہ ان کی بعثت نے معاشرے کی سب سے کمزور مخلوق کو سب سے زیادہ طاقتور بنا دیا۔ مجھے آج تک وہ منظر کبھی نہیں بھولتا جب میں نے اپنے مرکز میں آئے ہوئے غیر مسلم خواتین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہیں سنائی تو عورتیں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، اور جب میں نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید وہ ارشادات سنائے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عظمت کے بارے میں کھل کر ارشاد فرمایا ہے، تو النساء کے مرکز میں آئے ہوئی 10 کی 10 خواتین جب مرکز سے باہر نکلیں تو اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکی تھیں۔ یہ 4 دسمبر 1986 عیسوی کا واقعہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔